السلام علیکم ناظرین، آج میں غزوہ موتا کا قصہ کا دوسرا بھاگ بیان کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھر کو ڈھاؤں گا۔ گرچہ بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ اس کو غصہ نکالنے اور قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا، حجاج تیرا کیا نام ہے؟ سعید، میرا نام سعید ہے۔ حجاج، کس کا بیٹا ہے؟ سعید، جبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے اور جبیر کا مطلب اصلاح کی ہوئی چیز۔ اگرچہ ناموں میں معنی اکثر مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو ان کے نام اچھے معنی والا ہونا پسند نہیں آیا، اس لیے کہا، نہیں، تو شقی بن قصیر ہے۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو اور قصیر ٹوٹی ہوئی چیز۔ سعید، میرے والد میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ سعید، میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ حجاج، تو بھی بدبخت، تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید، غیب کو جاننے والا تیرے علاوہ اور شخص ہے، یعنی علام الغیوب۔ حجاج، دیکھ، میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ سعید، میری ماں نے تیرا نام درست رکھا۔ حجاج، اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید، اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید، وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج، خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید، میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج، میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید، جس چیز کا مجھے علم نہیں میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید، جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب میں بجائے اس کے یہ جواب ہے کہ ان کے حالات بعض کو بعض پر ترجیح دیتے ہیں۔ حجاج، سب سے زیادہ راضی کرنے والا کون تھا؟ سعید، اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں، چھپے ہوئے رازوں اور واقف ہے۔ حجاج، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں کہ دوزخ میں؟ سعید، اگر میں جانتا اور
जन्नत और जहन्नम में आऊं और वहाँ वालों को देख लूं तो बतला सकता हूँ। हज्जाज, मैं क़यामत में कैसा आदमी हूँगा? सईद, मैं इससे कम हूँ कि गैब पर मुत्तला किया जाऊँ। हज्जाज, तुम मुझसे सच बोलने का इरादा नहीं करता। सईद, मैंने झूठ भी नहीं कहा। हज्जाज, तू किसी हंसता क्यों नहीं? हज्जाज, तू कभी हंसता क्यों नहीं? सईद, कोई बात हंसने की देखता नहीं, और वो शख्स क्या हंसे जो मिट्टी से बना हो और क़यामत में उसको जाना हो और दुनिया के फितनों में दिन रात रहता हो। हज्जाज, मैं तो हंसता हूँ। सईद, अल्लाह ने ऐसे ही मुख्तलिफ तरीक़ों में हमको बनाया है। हज्जाज, मैं तुझे कत्ल करने वाला हूँ। सईद, मेरी मौत का सबब पैदा करने वाला अपने काम से फारिग हो चुका। हज्जाज, मैं अल्लाह के नज़दीक तुझसे ज़्यादा महबूब हूँ। सईद, अल्लाह पर कोई भी जुर्अत नहीं कर सकता जब तक कि अपना मर्तबा मालूम ना कर ले, और गैब की अल्लाह ही को खबर है। हज्जाज, मैं क्यों नहीं जुर्अत कर सकता, हालांकि मैं जमात के बादशाह के साथ हूँ और तू बागियों की जमात के साथ है। सईद, मैं जमात से अलहदा नहीं हूँ और फितने को खुद ही पसंद नहीं करता, और जो तकदीर से है उसको कोई टाल नहीं सकता। हज्जाज, हम जो कुछ अमीरुल मोमिनीन के लिए जमा करते हैं उसको तू कैसा समझता है? सईद, मैं नहीं जानता कि क्या जमा किया। हज्जाज, मैंने सोना चांदी कपड़े वगैरह मांगकर उसके सामने रख दिए, मंगाकर उसके सामने रख दिए। सईद, ये अच्छी चीज़ है अगर अपनी शर्त के मुआफिक हो। हज्जाज, शर्त क्या है? सईद, ये कि तू उनसे अच्छी चीज़ें खरीदे जो बड़े घबराहट के दिन यानी क़यामत के दिन अमन पैदा करने वाली हो, वरना हर दूध पीने वाली दूध पीते को भूल जाएगी और अमल गिर जाएंगे और आदमी को अच्छी चीज़ के सिवा कुछ भी काम ना आएगी। हज्जाज, हमने जो जमा किया वह अच्छी चीज़ नहीं। सईद, तूने जमा किया, तू ही इसकी अच्छाई को समझ सकता है। हज्जाज, क्या तू इसमें से कोई चीज़ अपने लिए पसंद करता है? सईद, मैं सिर्फ उस चीज़ को पसंद करता हूँ जिसको अल्लाह पसंद करे। हज्जाज, तेरे लिए हलाकत हो। सईद, हलाकत उस शख्स के लिए जो जन्नत से हटकर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। हज्जाज, दिक होकर बतलाया कि तुझे किस तरीके से कत्ल करूं। सईद, जिस तरह से कत्ल होना अपने लिए पसंद हो। हज्जाज, क्या तुझे माफ़ कर दूं? सईद, माफ़ी अल्लाह के यहाँ की माफ़ी है, तेरा माफ़ करना कोई चीज़ भी नहीं। हज्जाज ने जल्लाद को हुक्म दिया कि उसको कत्ल कर दो। सईद बाहर लाए गए और हंसे
حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی۔ پھر بلایا اور پوچھا، حجاج، میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں تفریق یعنی فرق کی۔ پھر اللہ سے خطاب کر کے کہا، میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤں۔ سعید، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی، پھر قبلہ رخ ہو کر وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا ما انا من المشرکین پڑھا، یعنی میں نے اپنا منہ اس پاک ذات کی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے، اور میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں مشرکوں سے۔ حجاج، اس کا منہ قبلے سے پھیر دو اور نصارہ کے قبلے کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تفریق کی اور اختلاف پیدا کیا۔ چنانچہ فوراً پھیر دیا گیا۔ سعید، انما تولوا فثم وجہ للہ الکافی بالسرائر، جدھر تو منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ حجاج، اوندھا ڈال دو یعنی زمین کی طرف منہ کر دو، ہم تو ظاہر پر عمل کے ذمہ دار ہیں۔ سعید، منہا خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین ہی سے تجھ کو پیدا کیا اور اسی میں تجھ کو لوٹائیں گے اور اسی سے پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج، اس کو قتل کر دو۔ سعید، میں تجھے اس بات کا گواہ بناتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں اس سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا اور قتل کا ذرا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے ان کا خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا۔ خلاف اور لوگوں کی خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔ اس سے اس قسم کے سوال جواب میں کتب میں کبھی زیادتی بھی ہے اور بھی بعض سوال جواب نقل کیے گئے۔ ہمیں تو نمونہ ہی دکھانا تھا، اس لیے اسی پر اکتفا کیا گیا۔ تابعین کے اس قسم کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ حضرت اسی حق گوئی کی وجہ سے ہمیشہ مشقتیں برداشت فرماتے رہے، لیکن حق کو ہاتھ سے
نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔